बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाई वक्त टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा जुल्फ़िकार, आपकी खिदमत में हाज़िर हैं आज के प्रोग्राम के साथ। किताब हिदायत से ही प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। फिर आज की ख़ास खबरों की जानिब भी बढ़ेंगे। आज की खबरें प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है, और वो सबसे ऊंचे किनारे पर था, फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ, यहाँ तक कि सिर्फ 2 कमानों के बराबर बल्कि इससे भी कम फासला रह गया। बस वही की अल्लाह ने अपने महबूब बंदे की तरफ जो वही की, ना झुटलाया दिल ने जो देखा चश्मे मुस्तफ़ा ने, क्या तुम झगड़ते हो उनसे उस पर जो उन्होंने देखा। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है डिप्टी एडिटर नवाई वक्त सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सईद आसी साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, कैसे हैं सर आप? अल्लाह करम है। सर ईद करीब आ रही है और कुर्बानी के हवाले से, लेकिन इसमें सच कहूँ कोई जोशो खरोश नहीं देखा जा रहा। कहीं कोई कुर्बानी के जानवर ही नजर नहीं आ रहे। हाँ, ये तो है। असल में मसाइल इतने बढ़ गए हैं इस कौम के लिए, मुल्क के लिए मसाइल इतने ज़्यादा हैं, और ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से तो ज़ाहिर है वैसे ही लोग परेशान हैं, आजिज़ हैं लोग, अपने घर के रोज़मर्रा के अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे, तो वो महंगाई के लिए बेचारे मैं वही बात कह रही थी कि पिछले साल से साल का अगर कंपैरिजन करें तो पिछले साल फिर भी इन दिनों में जानवर लोग ले आए थे, लेकिन इस साल तो वो लोग कहते हैं हम हिस्सा डालेंगे। मतलब इतनी महंगाई हो गई है कि लोग हिस्सा डालने में भी बाकायदा मुशक्कत करके उन्हें अपने डेली जो है अखराजात उसमें कटौती करके फिर वो इस काबिल हो पाएंगे कि उसमें हिस्सा भी डाल सकें। बिल्कुल ठीक है। और हालांकि कुर्बानी अल्लाह ताला की राह में हम सबको करनी चाहिए, लेकिन वाकई इस बार जो जानवरों की सूरत हाल है, जो महंगाई की सूरत हाल है, पता नहीं अगले साल क्या होगा। इस साल तो लोग हिस्सा डालने की चले बातें करें, अगले साल तो शायद हिस्से से भी जाएंगे। मैं खबरों की जानिब में बढ़ती हूँ। सबसे पहली खबर प्रोग्राम में शामिल करती हूँ जो कि क्रिकेट करप्शन के हवाले से ही है। क्रिकेट करप्शन केस में सलमान 2.5, आसिफ 1 साल, आमिर को 6 माह कैद, बुकी मजहर मजीद 2 साल 8 माह जेल में रहेगा। हज़ारों पाउंड जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। नौजवानों ने हीरो समझा, आपने चंद पाउंड्स की खातिर 9 बॉल्स की, पाकिस्तानी कौम को धोखा दिया, क्रिकेट की साख को नुकसान पहुंचाया। सलमान और मजहर मैच फिक्सिंग के मंसूबा साज थे जज कुक। इसी के साथ ही एक और खबर भी शामिल करती हूँ कि एडिशनल सेशन जज लाहौर का सलमान, आसिफ, आमिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। तीनों खिलाड़ियों एजाज भट्ट, यावर सईद के असासे जब्त किए जाएं, हाई कोर्ट में दरख्वास्त। अच्छा सईद साहब, कल ये फैसला आ गया जिसका कि काफ़ी अरसे से इंतजार था, तकरीबन 1.5 साल से इस फैसले का इंतजार था कि क्या फैसला होगा। कल आ गया फैसला सामने, किस तरह देख रहे हैं आप इस फैसले को? क्या बिल्कुल सही फैसला किया गया है इनके खिलाफ, हमारे क्रिकेटर्स के खिलाफ जो फैसला? देखिए आयशा, अगर तो ये केस चल रहा होता हमारे मुल्क में, हमारी किसी अदालत में चल रहा होता, तो इतना गंद उछाला जाता कि अल्लाह की पनाह। बिल्कुल ठीक। अब जिस तरह आप देखिए ये एहतसाब के केसेस में, करप्शन के केसेस में जिस तरह मिलाइन किया जाता है हमारी जुडिशरी को, कानून और इंसाफ का मजाक उड़ाया जाता है, बिल्कुल, तो ये कल्चर वहाँ तो नहीं चल सकता ना। इंग्लैंड में तो इस कल्चर का हम शायबा तक भी नहीं देख सकते। वहाँ तो ज़ाहिर है एक अदलिया की, इंसाफ की हुक्मरानी है। और जिस तरह वो चर्चिल ने दूसरी जंग अजीम में कहा भी था कि किसी ने उससे पूछा कि हम ये जंग हार रहे हैं, वो जो इत्तेहादी फौजें वो आ गई हमारे सर पे आ गई, तो क्या बनेगा हमारा? तो चर्चिल ने उल्टा उससे सवाल किया कि क्या हमारे मुल्क में अदालतें इस वक्त मौजूद हैं, काम कर रही हैं? तो उसने जवाब दिया कि हाँ अदालतें तो मौजूद। तो फिर उसने कहा कि हमें कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए, मतलब हमारा मुल्क महफूज है। सबसे ज्यादा अदालतों की वजह से, इंसाफ की अमलदारी की वजह से मुल्क और मुआशरा महफूज होता है। उन्होंने इस रिवायत को न सिर्फ कायम किया बल्कि आगे बढ़ाया, मुस्तहकम रखा। और ये इंसाफ की अमलदारी की वजह से ही ये सलमान और हमारे दूसरे जो क्रिकेटर्स हैं, और जो बुकी था मजहर मजीद, वो जो इंग्लैंड में ही रहता है, जी जी, वो अपने यानी जो उन्होंने किया, जो उनके करतूत थे, अपने अंजाम को पहुंचे हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है ये इंसाफ की अमलदारी का केस था। और मैं तो ये कहता हूँ कि इबरत खानी चाहिए। अब बाकी जो है क्रिकेट बोर्ड को भी जायजा लेना चाहिए, बाकी जितने खिलाड़ी हैं इस वक्त उन सब के मामला का जायजा लें। जबकि मजहर मजीद ने कुछ और खिलाड़ियों के बारे में भी कहा है कि वो भी इस मैच वो ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता अब आएंगे। इन सब के असासों की छानबीन होनी चाहिए। असल में हुआ ये कि जो हमारा ये कल्चर जो एक परवान चढ़ाए, यानी बैठे बिठाए रातों रात अमीर बनने का, उस कल्चर की वजह से ये सारी बातें पैदा हो रही हैं। ये अब हमारे जो कौमी क्रिकेटर्स हैं जिन्हें हमने हीरो बना के अपने सरों पे बिठाया हुआ है, सर का ताज बना के रखा हुआ है, तो इनके जहन में भी हमारे अपना जो कल्चर है, हमारी अपनी सोसाइटी का, हमारे मुआशरे का जो कल्चर है, वो इनके जहनों पर गालिब था कि हमने बैठे बिठाए दिनों में अमीर होना है, तो कैसे होना है। तो ये बेहतरीन रास्ता होता है। ये जिस तरह ये भत्ता लेते हैं कराची वाले, ये बेहतरीन रास्ता है। ये देखिए जराइम की ज़िंदगी इख्तियार करके
دھن دولت سمیٹنا جو ہے، اس کلچر کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا ہم ایسی قباحتوں سے نجات نہیں پا سکتے. اور میں تو عائشہ ان کے نظام کی اس موقع پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یعنی کہ آج کرکٹروں کے ساتھ یہ ہوا ہے، سوسائٹی کے جو دوسرے طبقات ہیں، سیاستدانوں کے بارے میں تو اب کچھ کیسز چلتے بھی ہیں اور وہ ان کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. اسی طرح جو دوسرے سوسائٹی کے طبقات ہیں، بیوروکریسی کے لوگ ہیں، ایون جرنلسٹ ہیں، جہاں جہاں جس نے کرپشن کی ہوئی ہے، جہاں بھی کرپشن کی ہوئی ہے، وہ سب سامنے آنی چاہیے اور سزا ملنی چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا سعید صاحب، ہم ان کے نظام کی تعریف تو کر رہے ہیں اور کراؤن پروسیکیوشن سروس کی جانب سے پی سی بی کو کہا گیا ہے کہ پی سی بی میں مسخرے کام کرتے ہیں. اتنی بڑی بات کی گئی ہے، یہ ہمارے لیے یقیناً شرمندگی کی شرم کی بات ہے. بالکل بالکل یہی ہے. یہ جج کوک جس نے سزا دی ہے، وہ ریمارکس جو دیے اس نے، یعنی وہ ہمیں غیرت دلا رہا ہے کہ انہوں نے ملک کی جو ہے لٹیا ڈبوئی ہے آپ کے ان کھلاڑیوں نے، آپ قومی غیرت کا جنازہ نکالا ہے. یہ باہر سے بیٹھ کر باہر کا جج کہہ رہا ہے، لیکن ہمارے ادھر کسی کو غیرت نہیں آتی. ہمارے ادھر تو پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں، زمینوں کی زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں. ملک کو داؤ پر لگایا ہوا ہے جنہوں نے، جوا جو ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کیا ان کو بھی ایسے انجام سے دوچار نہیں ہونا چاہیے؟ ان کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہونا چاہیے کیا؟ میرا خیال ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ہماری اپنی سوسائٹی کے لیے. بالکل بات ٹھیک ہے آپ نے کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ہماری سوسائٹی کے لیے اور کرکٹ کے لیے خاص طور پہ، جس میں کہ یہ اتنا بڑا کرپشن کا کیس سامنے آیا ہے. باقی کرکٹرز کو اس معاملے کے بعد، اس کیس کے بعد واقعی اب بہت سوچ سمجھ کے، بہت دیکھ بھال کے چلنا پڑے گا. اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ جتنی ذلت اس وقت پاکستان کی ہو گئی ہے، پاکستان مزید اس طرح کی ذلت کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگلی خبر کی جانب بڑھتی ہوں. بجلی کے نرخوں میں اضافے کے حوالے سے ہے. بجلی مزید 1.77 روپے یونٹ مہنگی، آٹے کی قیمت 5 روپے تھیلا بڑھا دی گئی. عید کا تحفہ مسترد کرتے ہیں چیف جسٹس نوٹس نے سیاسی مذہبی رہنما. نیپرا نے نرخ بڑھانے کی منظوری فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ستمبر کے لیے دی. وصولی اسی ماہ ہوگی. 50 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کے ای ایس سی لائف لائن اور صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا. ایک اور خبر اس کے ساتھ ہے، وہ بھی شامل کرتی ہوں کہ کہیں اتنی مہنگی بجلی نہیں خریدی جاتی. جمہوری حکومت مسائل حل نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ چیف جسٹس. اشتہار دیے بغیر رینٹل پار منصوبوں کے معاہدے کیسے ہوئے؟ قرضے 67 ٹریلین روپے سے بڑھ گئے. جسٹس افتخار. اچھا سعید صاحب، حکومت کی جانب سے تو تحفہ دینے کی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں، تحفہ دے دیا گیا ہے. بالکل بالکل، مطلب مزید تحفے دینے کے حوالے سے تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں. بجلی بھی مہنگی کر دی گئی ہے، آٹا بھی مہنگا کر دیا گیا ہے، مزید بھی قیمتیں سننے میں آ رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں. جب بھی ہماری عید نزدیک آتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسے کی خوشخبری سننے کو مل جاتی ہے. یہ ہماری عید ہی نہیں، ہمارے دن اور ہماری راتیں بھی خراب. وہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے ابھی جولائی کے نرخ بھی بڑھائے گئے تھے. مذاق آپ دیکھیے نا، قوم کے ساتھ مذاق کیا ہوتا ہے کہ 2 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے بڑا کریڈٹ لیا کہ ان کے پاس سمری آئی تھی بجلی کے نرخوں میں اضافے کی اور انہوں نے مسترد کر دی. تو یہ اس کا انجام یہ ہے، یہ سمری انہوں نے مسترد کی. یہ انہوں نے مسترد کی تھی صرف 1.7 بڑھا کے. اس میں معاملہ دراصل یہ ہے، یہ سارے آئی ایم ایف کے چکر ہیں. اگرچہ اب یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے خلاصی حاصل کر لی آئی ایم ایف سے، اور پرسوں اس کی حفیظ شیخ صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی کہ ہم جو ہے آئی ایم ایف کے لون پر تکیہ کرنے کی بجائے اپنی معیشت جو ہے اس پہ انحصار کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ ایسے لپا پوتی جو ہے، قوم کو اندھیرے میں رکھنا اور کرنا وہی جس کی مجبوریوں کے ساتھ آپ بندھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے اب ان چکروں سے نکلنا چاہیے ہمیں. حفیظ صاحب نے تو کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط کافی سختی سے ہم نے تو قرضہ لینے سے انکار کر دیا. کہا تھا انہوں نے. اصل میں ہوا یہ کہ یہ ستمبر میں آخری قسط ڈیو تھی آئی ایم ایف کی، جو آئی ایم ایف نے دینی تھی پاکستان کو، کوئی $11 بلین کی وہ قسط تھی. تو وہ اس سے پہلے آئی ایم ایف نے شرائط لگائی ہوئی تھی پاکستان پہ کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں. ان شرائط میں یہ تھا کہ سبسڈیز ختم کرنی ہے آپ نے ساری جتنی آپ نے لگائی ہوئی. یہ جو سروسز پر آپ لگاتے ہیں، یوٹیلٹی بلوں میں جو لگاتے ہیں سبسڈیز، وہ ساری ختم کریں. اس کے بعد انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں، ہر شخص پہ ٹیکس لگائیں. اور یہ وہ ظاہر ہے ان کے، وہ تو ایک ساہوکار کا کردار ہے نا اس کا. بالکل بالکل، کہ اس نے جو قرض دیا ہے وہ سود در سود اس نے وصول کرنا ہے اور پاسبل بنانا ہے اس نے کہ جیسے بھی ہو یہ قرض اس کا واپس مل جائے. اسے غرض نہیں ہوتی کہ قرض دینے والا، جو قرض جس نے لیا ہوا ہے وہ ادا کرنے کے لیے اپنے عوام کو کس طرح تنگ کرتا ہے، اس سے اسے کوئی سروکار نہیں. یہ تو ہمارے حکمرانوں کے سوچنے کی بات ہے نا.
صحیح. تو یہ بھی اب یہ جو بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہوا ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی. یہ سبسڈیز جو ختم ہو رہی ہے نا, یعنی کہ بجلی کے جو بلوں میں سبسڈی دی جاتی تھی وہ بتدریج ختم کر رہے ہیں, ایک ایک کر کے ختم کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جس طرح یہ مہنگی بجلی خریدتے ہیں, یہ جو چیف جسٹس صاحب نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے, یعنی بجائے اس کے کہ آپ راستہ اختیار کریں سستی بجلی حاصل کرنے کا, خود آپ پیدا کر سکتے ہیں جو ہائیڈل بجلی, اور جبکہ دعوے بھی خود کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ وسائل بھی ہیں, وہ دعوے کرنے تو اپنی جگہ پہ دعووں کا کیا ہے ان کے. یہی بات ہے نا کہ آپ کے اپنے یعنی کہ ملک میں اتنے وسائل موجود ہیں کہ ان کو بروئے کار لا کے پانی کا قدرت نے آپ کو دیا ہوا ہے, ایک ذخیرہ دیا ہوا ہے جو دھرتی پہ پانی بہ رہا ہے ہماری, اور پھر زمین کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں کوئلے کے, ان سب کو بروئے کار لا کے آپ سستی ترین بجلی پیدا کر سکتے ہیں, خود پیدا کر سکتے ہیں. آپ اس جانب آتے نہیں, مہنگے ترین تھرمل پاور پروجیکٹس اور یہ جو رینٹل پاور پلانٹس کا آپ نے یہ بکھیڑا جو کیا ہے صرف اپنے کک بیکس, اپنے کمیشن کے لیے, اپنی جیبیں بھرنے کے لیے آپ قوم پر عذاب یہ باتیں بھی کی مسلط جاتی کرتے ہے صحیح معذرت ہے کہ پانی سے اس لیے بجلی پیدا نہیں کی جا رہی ہے کیونکہ اس سے ان کو کمیشن نہیں ملے گا. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا, کمیشن کک بیکس کی تو میں بات کر رہا ہوں نا کہ وہاں سے زیادہ ملتا ہے. آپ رینٹل پاور پلانٹ لائیں گے پاکستان میں, جہاں سے لائیں گے ان کے ساتھ مکمکا کریں گے کہ آپ ہمیں اس کے عوض کیا دیتے ہیں, یعنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کمیشن تو لے رہے ہیں نہیں, وہ جو قرض کی ادائیگی واپسی ہے وہ اس کا سود تو الگ ہے, اس کے علاوہ آپ ہمیں کیا دیں, ہمیں کیا دیں, اس کے علاوہ ہمیں کیا دیں, تو وہ مکمکا کر کے تو وہ ان کے لیے ہوتا ہے سارا. تو یہ ان کے پیش نظر تو یہ ساری باتیں ہیں, اپنے آنگن بھرنے ہیں, اپنی تجوریوں میں اضافہ کرنا ہے, ملک کو برباد کرنا ہے, انہوں نے عوام کو تباہ کرنا ہے, زندہ درگور کرنا ہے, اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. اور جیسے کہ ٹیکس کی بات کرے تھے سعید صاحب کہ آئی ایم ایف نے جو سبسڈیز ختم کر کے ٹیکس لگانے کی, ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کی, صورتحال تو پاکستان کی ایسے لگتی ہے کہ لوگوں کے پاس شاید اپنے کھانے کے پیسے نہیں ہیں لیکن ٹیکس وہ دیتے رہتے ہیں. بہرحال اگلی خبر میں شامل جی یہ آپ نے ٹیکس نیٹ کی بات کی نا, اصل جو لوگ جن پر ٹیکس لاگو ہوتا ہے, جو یعنی کہ ٹیکس ادا کرنے کے قابل ہے, وہ تو سیدھے سے ٹیکس ادا ہی نہیں کرتے. جو ٹیکس ادا نہیں کرتے, غریب لوگوں سے ٹیکس جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, خود حفیظ شیخ صاحب نے ایڈمٹ کیا تھا, یہ اسمبلی کے فلور پر ان کا اپنا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہمارے ملک میں جو اسمبلیوں اور سینٹ میں جو 1300 ارکان بیٹھے ہیں, ان میں سے 850-900 ارکان سرے سے ایک پیسہ بھی ٹیکس کی مد میں قومی خزانے میں جمع نہیں کراتے. تو یعنی کہ جنہوں نے ٹیکس دینا ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں, جو ٹیکس دینے کے قابل نہیں ہیں ان پر مسلط کیا جاتا ہے ٹیکس. اور بلکہ جو ایوان میں لوگ بیٹھے ہیں شاید اگر یہی ٹیکس دینا شروع کر دے تو وہ جتنے غریب لوگ دیتے ہیں اس سے زیادہ ٹیکس آ جاتے ہیں. ڈیفینیٹ دیکھیں نا, غریب تو ٹیکس دیتے ہی دیتے ہیں, جو سیلریڈ کلاس ہے وہ تو مجبور ہے, اس کی تنخواہوں میں سے کٹ جاتا ہے, ظاہر سی بات ہے. تو یہ راستہ آپ ان کے لیے کیوں نہیں اختیار کرتے جو ٹیکس کو اوائڈ کرتے ہیں دینے سے, ان پر کوئی جبریت کنڈے آپ استعمال کریں. اچھا صحیح صاحب, اگلی خبر میں شامل کرنا چاہ رہی ہوں, کافی اہم خبر ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. افغان مصالحتی عمل میں تعاون ناگزیر ہے. پاکستانی ترجمان اور پاک فوج ہماری اتحادی نہیں, مفادات مختلف ہیں. امریکی سینیٹر ایکرمین. پاکستان کا خود ساختہ قومی مفاد ہمارے مفادات سے متصادم ہے. وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اپنی آنکھیں کھولے. اور اسی پہ بات بھی کرتے ہیں, مذاکرات کے لیے حقانی نیٹ ورک پر دباؤ برقرار رکھیں گے. نیٹو بات چیت کی باتیں ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش ہیں, طالبان کمانڈر. اچھا سعید صاحب, اس پہ اس خبر کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی. میں اگلی خبر بھی شامل کرنا چاہتی ہوں کہ میں کہتی پہلے اس پہ بات کر لیں پھر اگلی بھی شامل کروں گی کہ افغان مصالحتی عمل میں تعاون ناگزیر ہے. پاک فوج ہماری اتحادی نہیں, مفادات مختلف ہے. یعنی کہ امریکہ کی جانب سے یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ پاک فوج ہماری اتحادی نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک طرف امریکہ کہتا ہے فرنٹ لائن اتحادی, اور دوسری جانب انہی میں سے کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج ہماری اتحادی نہیں ہے. میرے خیال یہ تو ہماری قیادتوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ جو گیری ایکرمین جو امریکی سینٹر ہے, انہوں نے میرا خیال ہے امریکہ کا جو اصل چہرہ ہے نا وہ دکھا دیا ہے. یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں, یعنی کہ پنجابی میں کہتے ہیں سجی دکھا کے کھبی مارنا, تو یہ وہ بات ہے. اصل میں امریکہ کی یہی پالیسی ہے. وہ ہمارے لیے دنیا کو کچھ باور کراتا ہے لیکن اپنی اس کی جو منصوبہ بندی ہے ہمارے خلاف وہ کچھ اور, وہ ہمیں تباہ کرنے کی منصوبہ بندی ہے. اور یہ اچھا ہوا ہے یہ بات سامنے آ گئی, اس نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان جو ہے ہمارا اتحادی نہیں ہے. میرا خیال ہے اسی بات کو پلے باندھنا چاہیے اب
اور اسی بات کو ایشو بھی بنانا چاہیے اور عسکری قیادتوں کو یہ پلے باندھ کے آپ فوراً پہلا کام یہ کریں کہ اس کے مفادات کی جنگ سے باہر نکلے. ہم اپنی حکومت کو کہتے ہیں اپنی آنکھیں کھولیں، اپنی آنکھیں کھولیں، وہ اپنی حکومت کو کہہ رہے ہیں آنکھیں کھولیں. ظاہر ہے وہ تو اپنے مفادات کے مطابق سارا کام کر رہے ہیں نا. بالکل. تو ہم اپنے مفادات کی قربانی دے کر اس کے مفادات کو پروموٹ کریں، یہ کیا نہ غیرت نہ حمیت، یہ کیا ہوا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک جو ہم ایک قوم ہے، مسلمان قوم، حمیت والی قوم، وہ شعر تھا نا کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. میرا خیال ہے یہاں تک نوبت نہیں آنی چاہیے. حمیت کی کوئی رتی بھر جو ہے نا وہ رہنے دی جائے اس قوم میں، تاکہ جو سسکیاں لے رہی، ایڑیاں رگڑ کے زندہ درگور ہو رہی ہے جو قوم، کم از کم جو حمیت کا جو ایک مادہ ہے اسی کو بروئے کار لا کے ہم اقوام عالم میں تھوڑا سا آگے کھڑا ہونے کے قابل ہو سکے. کچھ تو ہمیں سر اٹھا کے چلنے کے قابل رہنے دیں. اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ میں پڑھ کے میں خود حیران رہ گئی ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کی کہ پاک فوج ہماری اتحادی نہیں ہے. اچھا کیا انہوں نے یہ بیان دے کے، اچھا کیا. میں تو کہتا ہوں یہ کم از کم انہیں عقل تو آنی چاہیے. تھپڑ مار دی ایک طرح سے، یہ بات کہنی چاہیے. بہرحال یہ خبریں بھی میں مزید بھی خبریں شامل کرنا چاہتی ہوں، لیکن ابھی بڑھتے ہیں اداریے کی جانب. اچھا، اداریہ میں شامل کرتی ہوں جس میں کہ لکھا ہے کہ بھارت کو پسندیدہ ترین ملک قرار دینے کا وفاقی کابینہ کا فیصلہ اور ہماری سلامتی کے تقاضے. اس فیصلے سے قائد اعظم کے ویژن پر عمل کیا گیا ہے یا اس کا مذاق اڑایا گیا ہے؟ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس نے بھارت کے ساتھ تجارتی روابط بڑھانے کے لیے اسے پسندیدہ ترین ملک قرار دینے کی گزشتہ روز متفقہ طور پر منظوری دے دی. اس سلسلے میں وزارت تجارت کو پاکستان بھارت معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے. اچھا سعید صاحب، اس پہ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ فردوس صاحبہ نے ایک بیان دیا ہے کہ قائد اعظم نے بھی بھارت کو پسندیدہ ترین ملک قرار دیا تھا. میں نے بھی ہسٹری پڑھی ہے لیکن میں نے آج تک کبھی یہ بات نہیں پڑھی ہے. آپ نے کبھی پڑھی ہو شاید، کیونکہ آپ کا ہسٹری کا مطالعہ مجھ سے زیادہ ہی ہوگا. دیکھیے عائشہ، ہم نے تو فردوس عاشق صاحبہ کی اس بات کی خبر لے لی آج کے اداریے میں ہی. آپ نے اداریہ پڑھا، اس میں 2 کوٹیشنز ہیں جی قائد اعظم کے حوالے سے. ایک قیام پاکستان سے پہلے انہوں نے 2 نومبر 1945 کو پشاور کے اجلاس عام میں خطاب کرتے ہوئے اپنی تقریر میں یہ واضح کیا تھا کہ ہمارا کوئی دوست نہیں، نہ ہمیں انگریز پر بھروسہ ہے، نہ ہندو بنیے پر. اس لیے ہم ان دونوں کے خلاف جنگ کریں گے، چاہے یہ آپس میں متحد ہی کیوں نہ ہو جائے. یہ قیام پاکستان سے پہلے کا ان کا ایک فرم جو سٹینڈ تھا وہ تھا. پھر قیام پاکستان کے بعد انہوں نے ایک سوئٹزرلینڈ کے ایک جرنلسٹ کو انٹرویو دیا تھا 11 مارچ 1948 کو. اس میں انہوں نے بالکل کلیئر کیا تھا، اس نے صحافی نے یہی ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ پاکستان اور انڈیا کے مراسم دوستوں والے بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. تو قائد اعظم نے اس پر جواب دیا تھا کہ اگر بھارت اپنے احساس برتری کو ختم کر دے، پاکستان کو برابر کا سمجھے اور اصل حقائق کا سامنا کرے تو اس کے ساتھ اختلافات اور تنازعات پرامن طور پر حل ہو سکتے ہیں. اسی انٹرویو میں آگے چل کے قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان اور بھارت پہلے اپنے تنازعات دور کریں تو پھر ہم اس قابل بھی ہو سکتے ہیں کہ تمام بین الاقوامی معاملات میں ثابت قدمی سے حصہ لے سکے. اس میں انہوں نے کیٹیگریکلی قائد اعظم نے یہ ایک یعنی کہ متعین کر دیا تھا انڈیا کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں کہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. بہتر صرف اس صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جو کور ایشوز ہیں پہلے وہ سیٹل ہو جائیں دونوں ممالک تو مسئلہ کشمیر پہلے مسئلہ ظاہر ہے کور ایشوز پر مسئلہ کشمیر ہی تھا. تو کشمیر ایشو کو آپ نظر انداز کر کے اسے ترک کر کے آپ انڈیا کے ساتھ اس طرح موسٹ فیورڈ نیشن کی حدود تک چلے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ تو قومی غیرت کے بھی منافی ہے. ملک کی سلامتی کو آپ داؤ پر لگا رہے ہیں اس طرح، یہ یعنی کہ ایک پلیٹ میں رکھ کر دے رہے ہیں کشمیر کو، انڈیا کے حوالے کر رہے ہیں آپ. تو اس میں جو ظاہر ہے یہ فردوس عاشق صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ اسے کشمیر کاز متاثر نہیں ہوگا. اس کا رد عمل آپ نے دیکھ لیا، فوراً آج ہی سٹیٹمنٹ آ گئی سید علی گیلانی کی جو بزرگ کشمیری لیڈر ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں کشمیر میں. یعنی 63 سال سے آپ کی بات میں معذرت کاٹنے میں خبر بھی شامل کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی اس خبر کو پڑھ لیں کہ بھارت کو پسندیدہ قرار دے کر کشمیریوں کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا. علی گیلانی فیصلہ مسترد کرتے ہیں دینی سیاسی رہنما کشمیری قیادت. یعنی کہ ان کی جانب سے اتنا افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہی بات ہے، وہ تو ڈسپوائنٹ کر رہے ہیں، آپ تو انہیں دھکیل رہے ہیں. وہ آپ کی جانب آنا چاہتے ہیں، آپ انہیں پرے دھکیلتے ہیں کہ جائیں بھی ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں. وہ بیچارے یعنی کہ قیام پاکستان سے پہلے ہی انہوں نے طے کر لیا تھا
کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ پاکستان کا بننا ہے، حصہ وہ بننا ہے، فطری طور پہ بھی، اور وہ آج تک اسی نظریاتی سوچ پہ حوالے چل سے رہے بھی، ہیں۔ جغرافیائی جو معاملات ہیں اس حوالے سے بھی وہ اپنے آپ کو پاکستان کا حصہ سمجھتے تھے، بالکل، اور اسی جذبے کے تحت انہوں نے تحریک الحاق پاکستان کا آغاز کیا تھا، قیام پاکستان سے بھی پہلے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک تقسیم ہند کا جو ایجنڈا تھا اس میں یہ بات شامل تھی کہ جو ریاستیں ہیں ان کو آزادی ہوگی وہ فیصلہ کرنے کی کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا انڈیا کے ساتھ جانا ہے۔ صحیح، اس ایجنڈے کے تحت جب تقسیم ہند کے بعد جو معاملات ہوئے، یعنی وہ یہ بھوٹان، یہ سکم اور کچھ جوناگڑھ مناوادر جو ریاستیں تھیں، انہوں نے انڈیا کے حق میں فیصلہ کیا۔ جب کشمیر کا ایشو آیا، صحیح صاحب، معذرت کے جی ساتھ جی کشمیر کے ایشو پہ بھی بات بھی کرنا جی چاہ رہی ہوں، مختصر سے بریک کریں گے، بریک سے واپس آئیں گے، اپنے اسی ایشو کو کنٹینیو رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی جانب سے بھارت کو پسندیدہ ملک قرار دیا جانا چاہیے یا نہیں، صحیح صاحب جی، اگر پارلیمنٹ کی جانب سے اس کی توثیق ہو جاتی ہے پھر تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ ظاہر ہے جی، اگلا پروسیس اب پارلیمنٹ سے توثیق کا ہی ہے نا۔ کابینہ نے تو جو گند مارنا تھا وہ مار لیا ہے، قوم کے ساتھ جو مذاق کرنا تھا وہ مذاق کر لیا ہے، وہ ظاہر ان کا اپنا ایجنڈا ہے۔ کابینہ میں جو لوگ موجود ہیں اس وقت، وہ میرا خیال ہے وہ پاکستان کی کابینہ مجھے نظر نہیں آتی، صحیح، جس انداز میں فیصلے کیے جاتے ہیں اور جس طرح پھر مذاق اڑایا جاتا ہے مشاہیر پاکستان کا، شاعر اسلامی کا جس طرح مذاق اڑایا جاتا ہے، میرا خیال ہے یہ بہت ایک سوچنے سمجھنے والی بات ہے۔ اس وقت جو حکومت میں اقتدار کے ایوانوں میں اس وقت جو لوگ جس طرح دار آئے ہیں اور ملک کے اور قوم کے مفادات کے خلاف سر عام جس طرح باتیں بھی کی جاتی ہیں اور سٹیپ بھی لیے جاتے ہیں، میرا خیال یہ قوم کے سوچنے کی بات ہے۔ بالکل، تو یقینی اب ظاہر اور ہے پھر سب سے بڑی بات صحیح جی صاحب، جی ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ چلیں ٹھیک ہے، پاکستان جیسے بنا، جو حالات اس کے بعد پاکستان کا ایک حصہ ہم سے الگ ہو گیا۔ ابھی دیکھیں نا عائشہ، اس میں یعنی ایون مولانا فضل الرحمان جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ ان کی جماعت جو ہے وہ قیام پاکستان کی مخالف تھی اس پہلے بھی، اور اب بھی ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے ڈانڈے ادھر سے انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن ان کا اپنا جو رویہ اس وقت مولانا فضل الرحمان جو چیئرمین ہے کشمیر کمیٹی کے ہماری، انہوں نے اس پہ احتجاج کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو لیٹر لکھا ہوا تھا کہ آپ یہ فیصلہ نہ کریں، پہلے کشمیر ایشو کو سیٹل کریں، اس کے بعد کو اس بارے میں سوچیں، تو آپ نے یہ کیسے کر لیا ہے ایک دم، وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ صحیح، اب دیکھیے یہ بات آئے گی پارلیمنٹ میں، تو میرا خیال ہے ارکان پارلیمنٹ میں اتنی اکثریت شاید نہ ہو پائے کہ اس کی مخالفت کرنے کے باوجود اس کو ریجیکٹ کیا جا سکے، اور یقیناً جو طے کیا ہوا ہے انہوں نے، جو ان کا ایجنڈا ہے، یہ پارلیمنٹ سے منظور کرا کے چھوڑیں گے اس کو، یعنی کہ وہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اور ہم نے دیکھیے منظور کروانا ہے۔ پارلیمنٹ کی منظوری کا پروسیس تو ابھی شروع ہونا ہے، لیکن انہوں نے تو ابھی سے عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ یہ کابینہ نے فیصلہ کیا، اس کے بعد انہوں نے طے کر لیا کہ جو تجارت پہلے 2 دن ہوتی تھی کنٹرول لائن پہ انڈیا کے ساتھ، وہ تجارت اب 4 دن ہوا، مطلب وہ تجارت تو شروع کر دی ہے انہوں نے یعنی اپنی۔ پارلیمنٹ نے تو ابھی فیصلہ کرنا ہے، لیکن اس کے فیصلے سے پہلے ہی انہوں نے یہ سٹیپ لے لیا ہے، تو ان سے کیا بعید ہے؟ یہ تو آج کشمیر انہوں نے پلیٹ میں رکھ کے دیا ہے، کل پورا ملک دے دیں گے، اس کا سودا کر لیں اور گے۔ یہ واقعی ہمارے لیے، ہم پوری قوم کے لیے بہت شرم کی بات ہے کہ اگر ہم بھارت کو پسندیدہ ملک قرار دیتے ہیں، اس پہ کشمیر کا جو رد عمل ہمارے سامنے آیا ہے کشمیری رہنماؤں کا، ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اس رویے پہ بہت افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال پارلیمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اس کے بعد کی کیا صورتحال بنے گی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ابھی ہم کالرز کی جانب بڑھتے ہیں، نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں 363121169، کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہندو اور یہ انگریز کبھی بھی ہمارے ساتھ، یہ ان کو آپ سنسیئر نہ سمجھیں۔ اب یہ ہمارے حکمران ہیں کہ ان کے نیچے بچھڑ جاتے ہیں۔ نمبر 2 میں یہ کہوں گی کہ اگر تحریک انصاف اور نون لیگ نہیں بھی آپس میں ملتی تو وہ صرف پاکستان کے لیے ملیں، اور ان جو شرپسند اور یہ جو انڈین اور انگریز، ان کو باہر نکالیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی طارق بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی طارق صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیے سے دیا جلاؤ، اس قوم کو جگاؤ، ڈوب رہی ہے ملک نیا، سب مل کر اسے بچاؤ۔
यहाँ डाकू और लुटेरे ही हमेशा मोअज़्ज़िज़ीन कहलाएं। हर हुकूमत में ये डाकू वजीर मशीर बन जाएं। कौम को दें सूखी रोटी और खुद मुर्गे मुसल्लम उड़ाएं। कौम तो पहले लंडे के कपड़े और खुद अमेरिका ईद मनाएं। कौम के मजदूर किसानों, खुदारा मेरी बात को मानो। गलती करो ना तुम अब नादानो, वक्त को तुम गनीमत जानो। कर लो इत्तेहाद आपस में और फिर डट कर खड़े हो जाओ। दिए से दिया जलाओ, इस कौम को जगाओ। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की है। सही साहब, एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, कल जब मैंने प्रोग्राम किया तो हमारे प्रोग्राम में जितने भी कॉलर्स हैं उन सब ने ये जो हमने अभी बात की है पाकिस्तान के हवाले से कि भारत को पसंदीदा मुल्क करार दिया जाए, उस पर लोगों ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अभी जो हमारी पहली कॉलर थी उनकी भी तकरीबन यही बात थी। और मेरा ख्याल है उनकी उस बात का जवाब तो मैं पहले कायद-ए-आज़म का जो मैंने कोट किया था, वो क्या पाकिस्तान से पहले जो इजलास आम पेशावर में खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म ने फरमाया था ना कि हमारा कोई दोस्त नहीं, ना हिंदू ना अंग्रेज। बिल्कुल, ये वही है, ये हिंदू बनिया और अंग्रेज इन्हीं के गठजोड़ की वजह से ये पाकिस्तान जब यानी कि तकसीम हिंद के बाद जब पाकिस्तान की जो असल जो बाउंड्री थी उसका भी बेड़ा गर्क इन्होंने गठजोड़ करके किया कि जो इलाके पाकिस्तान के हिस्से में आ रहे थे उनको भी कट करके इंडिया को दे दिया। तो ये तो पहले दिन से एक पूरी प्लानिंग यानी कि इनकी एक साजिश थी कि अगर चले हम मजबूर हो गए हैं मुसलमानों का ये मुतालबा मानकर उन्हें अलग खिता देने में, तो उसे ऐसा यानी कि ऐसी समत दी जाए, इतना बेबस बना के उन्हें उधर भेजा जाए कि वो फिर मजबूर हो, तंग आके फिर, जिस तरह नेहरू ने दावा भी किया था कि ये आपने पाकिस्तान ले तो लिया है लेकिन अल्टीमेटली आपने फिर इधर ही आना है, इसी का हिस्सा बनना है। तो ये तो एक पूरी गेम प्लान थी उनकी और उस गेम प्लान पर आज तक कारबंद है। बिल्कुल, वो अपनी उस गेम के मुताबिक जो पाकिस्तान का हिस्सा बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान का हिस्सा अलग हुआ, वो भी इसी के, वो तो उसी के मुताबिक वो कर रहे हैं ना। बाकी जो पाकिस्तान बचा है उसकी सालमियत के दरपे है। अब ये जो है ये हमारे हुक्मरान अगर उसके इस अज़ाइम के बावजूद उसे मोस्ट फेवर्ड नेशन समझते हैं, करार देते हैं और इस हिसाब से उसके साथ डील करते हैं, तो मेरा ख्याल इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और कोई नहीं हो सकती। सही। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, ख्वाजा अंजुम बात कर रहा हूँ कराची से। जी ख्वाजा साहब, हिंदुस्तान को पसंदीदा मुल्क करार दे दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप देखें कि सिर्फ कश्मीर के 80,000 शोहदा की लाशें और वो हजारों बेटियां जो हिंदुस्तान की फौजियों की गैंग रेप का शिकार हुई, और वो जो पाकिस्तान आलम जवानी में था उसे कर दिया गया। वो दरिया जो कश्मीर में बहते हैं वहां पर डैम बनाकर करबला कायम की जा रही है। और सबसे बड़ी अहम बात आयशा, एक बात बताऊं, वो तमाम लीडर और कौम परस्त जिन्हें पैसे देकर यहाँ पर हमें डैमों से महरूम करके हमारे मुल्क को अंधेरों में डुबो दिया गया है। पैसे तो तवाइफ भी कमाती है, उसके दलाल भी कमाते हैं। इज्जत नफ्स सबसे बड़ी चीज होती है। कहाँ है नवाज शरीफ, कहाँ है इमरान खान, कहाँ है आर्मी चीफ, कहाँ है ICIA? आज जब बहुत शुक्रिया खान अंजुम साहब, आपका बिल्कुल ठीक बात की, इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ लाइन पे, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, यासीन बुरेवाला से बोल रहा हूँ। जी यासीन साहब, अच्छा मैं पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और उसके बाद मुसलमान कौम है, उसके बाद कैसे आदमी हमें पाकिस्तान बना दिया, इतने लोगों ने जान नहीं थी। अगर 18 करोड़ अवाम ने इनको मकसूद कर ही दिया है तो 4 साल देख लें और बाकी साल देख लें। 4 सालों में जैसे पाकिस्तान को ला के कहाँ पे खड़ा कर दिया है। हम एटमी मुल्क थे, आज रेलवे देखने तबाह हो चुकी है, हर चीज तबाह हो चुकी है, इनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए, अपने चाहे फौज में लोग हैं, चाहे ये सियासतदान, ये सब आपस में रिश्तेदार है। ये मुल्क के बाद में कुछ अगर कुछ करेंगे तो सियासतदान है, फौज का रिश्तेदार, वो दूसरा रिश्तेदार है, ये तो सब आपस में ये क्यों करेंगे? अब जो बाहर पैसा बड़ा हुआ है, इनको कहा कानून बनाए, ये क्यों बनाएंगे? फौज में जाएगा, जब फौज का नहीं तो ये सियासतदान में चाचा जाएगा, मामा जाएगा, ये सब आपस इन्होंने मुल्क बिल्कुल तबाह कर दिया है। मेरा ख्याल है कि फौज को सोचना चाहिए कि जब वरना कौमी हुकूमत बना रहे, वरना अभी कुछ नहीं बचेगा। बहुत शुक्रिया आपका यासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। अच्छा बहुत दोनों कॉलर्स हमारे जो है ना जज्बात से लबरेज, कौमी दर्द के एहसास के साथ जो है ना ये इनकी बातें सामने आई और मेरे ख्याल ये पूरी कौम के जज्बात की तर्जमानी है, कौम की अक्कासी करते हुए। मासी से बात करते हैं, एक बात जो पहले कॉलर हमारे साथ थे उनकी बात पे एक बात मेरे जहन में आई। मैंने भी कुछ अर्सा पहले एक अदबी सा कोई नॉवेल था वो मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि जब पाकिस्तान बना
تو ہندوؤں کی جانب سے جو پاکستان کے خوبصورت نوجوان تھے ان کو چن چن کر قتل کیا گیا تاکہ جو لوگ پاکستان جائیں وہ ان کی جو نئی نسل آگے بڑھے ان میں کوئی خوبصورت ہی نہ رہے. مطلب پاکستان کے خوبصورت لوگوں کو وہ چن چن کر قتل کرتے تھے. ایک ان کا یہ بھی ایک رد عمل تھا پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان میں کوئی خوبصورت لوگ نہ رہیں اور وہاں کے جو اچھے لوگ ہیں ذہین لوگ ہیں ان کو قتل کر دیا. اب دیکھیے یہی بات میں پہلے کہہ رہا تھا نا نہرو کے حوالے سے جو اس نے دعویٰ کیا تھا, تو ظاہر یہ ایک پوری گیم پلان تھی. یہ تو خیر آپ نے افسانے کی بات کی, افسانے میں ظاہر بہت کچھ ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے, تو حقائق بھی میرا خیال میں سمجھتا ہوں کہ حقائق کے قریب تک ایسا وہ ادھورا پاکستان دینا چاہتے تھے جو مرہون منت ہو جائے بالآخر پھر انڈیا کا. تو اس ظاہر ان کی گیم پلان کے حساب سے تو وہ چل رہے ہیں اب. صحیح. اور ہم جو ٹریپ ہوتے ہیں بار بار ان کی گیم پلان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, حصہ بنتے ہیں, تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہماری قیادتیں ہیں, جیسا انہوں نے ہمارے محترم کالرز نے جس فکر مندی کے ساتھ یعنی کہ ایک اظہار کیا ہے کہ ان سے ہمیں کیا توقع ہے, جو موجودہ قیادتیں ہیں کہ یہ تو اپنی لوٹ کھسوٹ میں پڑی ہیں, اپنے اثاثے بنا رہے ہیں, سوئس بینکوں کو بھر رہے ہیں یہاں سے خزانہ نکال کے, تو انہوں نے ان سے کیا ہم توقع وابستہ کریں. تو میرا خیال ہے یہ اس وقت جو ہے نا ایک قوم میں جو ایک احساس پیدا ہو چکا ہے, شعور جو بیدار ہو چکا ہے قوم میں, یقیناً ایک تبدیلی والا شعور ہے. بالکل. تو اللہ کرے آگے انتخابات کی جو پروسیس شروع ہونا ہے جیسے بھی ہے, مقررہ وقت سے پہلے ہوتے ہیں یا مقررہ وقت پہ ہوتے ہیں, جیسے بھی ہے انتخابی عمل اب شروع ہونا ہے, تو میرا جو قوم کی بیداری ہے یہ برقرار رہنی چاہیے اور اس کا اظہار جو ہے پولنگ سٹیشنوں پر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. جب آپ اپنے ضمیر کے مطابق پرچی ڈالنے جائیں گے تو اس وقت آپ سوچیں کہ کس نے ملک کو لوٹا ہے, کس نے ملک کو تباہ کیا ہے, اور کس سے ہم توقع وابستہ کر سکتے ہیں اس ملک کو بچانے کی, اس ملک کو یعنی کہ اس کے دشمنوں کے تسلط سے نجات دلانے کی. کون ہمارے لیے کون ناخدا بن سکتا ہے وہ سوچے وہاں جا کر. تو انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے, امید قائم ہوگی تو انشاءاللہ اس ملک کی سلامتی جو ہے یہ بھی برقرار رہے گی. بالکل انشاءاللہ اس ملک کی سلامتی برقرار رہے گی. ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آج یہ میں کرنی چاہتا ہوں میرے بھائی, جی پاکستان کے پیچھے انڈیا, اسرائیل, امریکہ یہ پڑے ہوئے ہیں. آج تک کرکٹ کی تاریخ میں کسی کو سزا نہیں دی گئی, پابندیاں لگائی گئی ہیں, صرف پاکستان کھلاڑیوں کو سزائیں ملی ہیں. یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے, یہ انہوں نے بہت غلط کام کیا ہے. صرف پاکستان کو گندا کرنے کے لیے ان پر بھی پابندی لگا دیتے, جیسے پہلے ہر انڈیا, پاکستان, نیوزی لینڈ سب پر پابندی لگی. ان پر سزا دے کر یہ پاکستان کے وقار کو انہیں ٹھیس پہنچائی ہے. کہتے ہیں مسلمان شدائی ہیں کرکٹ کے. ٹھیک ہے, ہم شدائی ہیں اپنے ہیرو کے, لیکن ان کو پابندیاں لگانی چاہیے تھی, سزا نہیں دینی تھی. بہت شکریہ شوکت صاحب. اچھا سید صاحب, ایک چیز یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ آئی سی سی میں انڈین لابی بہت متحرک ہے جو کہ پاکستان کے خلاف بہرحال کام کر رہی ہے, اور کرکٹرز کو اس مقام تک لے کر آنے میں اس لابی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. دیکھیے یہ باتیں چلتی رہتی ہیں, جذبات قوم کی اپنی جگہ پہ, ہم نے ہیرو کا درجہ دیا ہوا ہے ان کرکٹروں کو. بالکل. ان کے یعنی کہ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کا ذاتی کردار کیا ہے اور سوسائٹی میں ان کا اپنا طرز عمل کیا ہے, یہ سوچے بغیر ہم نے ہیرو کا درجہ دیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اب دیکھیے جو قوانین ہیں انڈیا انگلستان میں, میں پہلے بھی وہی عرض کر رہا تھا کہ وہاں جو انصاف کے تقاضے ہیں قوانین کے مطابق وہ پورے کیے جاتے ہیں. اب اگر انہوں نے خود اعتراف جرم کیا ہوا ہے, ان محترم کالر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے خود اعتراف جرم کیا ہوا ہے, اپنی جو ویڈیو کیسٹ سامنے آ گئی, اس کے بعد پھر ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہے کہ نہیں مجھے تو اس نے اکسایا تھا, مجھے تو اس نے فلاں نے یہ کرنے کے لیے کہا تھا. تو اس طرح عدالت تو ظاہر ہے, عدالت تو ایک آئینہ ہے نا, اس کے سامنے کیا چیزیں آ رہی ہیں, قانون کیا تقاضا کر ہے, اس نے اس کے مطابق فیصلہ دینا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس فیصلے کے بعد عبرت پکڑنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ملائن کریں, ایک بلا وجہ ایک ایسی بات کریں کہ یہ ہم پہ مسلط ہو گیا, یہ ٹھونس دیا گیا, ہم پہ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش ہے. جو کھلاڑی آپ کو بدنام کر رہے ہیں, اس ملک کو, ملک اور قوم کا جو امیج تباہ کر رہے ہیں, آپ کیوں ان کا احتساب کرنے کی سوچ پیدا نہیں کرتے آپ؟ صحیح. یہ اگر ایک سٹیپ لے لیا گیا ہے تو میرا خیال ہے اس کو مشعل راہ بنایا جائے
और आगे के लिए तय किया जाए, हर खिलाड़ी के असासों की छानबीन की जाए, उसका देखा जाए कि उसके वसाइल क्या थे और अब यानी जब आया था इस क्रिकेट के फील्ड में उसके क्या वसाइल थे और अब उसके क्या वसाइल, तो और काश ऐसे ही दूध का हमारे दूध पानी का पानी, सियासतदानों की सबके बारे में छानबीन मैंने की तो जाए। पहले अर्ज किया ना कि सबके बारे में ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल सबके बारे में ऐसा सोसाइटी होना के हर चाहिए। तबके के बारे में ऐसा इंसाफ का प्रोसेस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है कही आपने सही साहब कि सोसाइटी में जितने भी तबकात हैं उन सब के बारे में एहतसाब का अमल जरूर सामने होना चाहिए ताकि करप्शन के अमल को कम से कम किया जा सके। बहरहाल आप सब कॉलर्स का बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। अभी बढ़ते हैं आज के कॉलम की जानिब। सिर्फ 2 मिनट है। कॉलम प्रोग्राम में शामिल करूंगी आज मैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब का, और वो कहते हैं कि अमरीकी अस्करी और सियासी मामलात के एक माहिर ने कहा था कि शुमाली वियतनाम पर हमला करने का फैसला करते वक्त अमरीका ने तारीख के असबाब को सामने नहीं रखा। दानिश्वर के मुताबिक अमरीकी सियासी क़यादत उस वक्त ये भूल गई कि माजी में जापान, चीन और फ्रांस जैसी बड़ी ताकतें हज़ारों साल की काविशों के बावजूद भी इंडो चाइना पर अपना मुस्तकिल तसल्लुत कायम न कर सकी। वियतनाम में अमरीकी हजीमत की दूसरी बड़ी वजह यह थी कि अमरीकी क़यादत ने अमरीकी फ़ौज को इस जंग के लिए ज़हनी तौर पर तैयार भी ना किया था, ये ना जानते हुए कि नेशनल विल की अदम मौजूदगी में सिर्फ आला हथियारों के बलबूते पर मैदान जंग में कूद पड़ने वाली ताकतों के लिए शिकस्त नविश्ता दीवार बन जाती है। अच्छा सही साहब, आपसे ही मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी कि उन्होंने जो बात की है कि अमेरिका ने अपने तारीख के सियाको इसबाक को सामने नहीं रखा था, क्या आप वाकई समझते हैं कि अमेरिका ने वियतनाम की जंग से, अगर हम आपकी बात करें, तो कुछ नहीं सीखा जिसके बाद अमेरिका ने नई जंगें शुरू कर दी? यकीनन कुछ नहीं सीखा। ज़ाहिर है अमेरिका तो एक एग्रेसर का जो किरदार अदा करता है, उसके जहन पे जो भूत सवार है, दुनिया पर हुक्मरानी का तौसीफ पसंदाना अज़ाइम जो उसके हैं, उसके पेश नज़र वो अपनी सारी पॉलिसियाँ बनाता है और हर मुल्क को जिसके बारे में उसका ख्याल होता है कि ये उसके सामने सर उठा सकता है, उसको मिटाने तहस नहस करने की मनसूबाबंदी बनाता है और अमल भी करता है उस पर। ये अलग बात है कि अब तक उसे हजीमतों का ही सामना करना पड़ा है, चाहे वियतनाम की हो, चाहे अब अफ़गानिस्तान में आप देखिए पिछले 10 साल से वो यानी कि अग्रेशन कर रहे हैं और जिस तरह गयूर अफगान बाशिंदों ने मुज़ाहमत की है, घुटने टेकने पे मजबूर किया है, इस सतह पर लाए हैं कि वो ये फैसला करने पर मजबूर हुए कि अब हम यहाँ से रखते सफ़र बांधें। तो मेरा ख्याल है ये जो हजीमतों का जो ये सफ़र है, बिल आखिर ये बदमस्त हाथी जो है इसके होश ठिकाने आएंगे, इसका नशा उतरेगा बिल आखिर इंशाअल्लाह, और यकीनन इसका नशा उतार कर ही इलाकाई और आलमी अमन की ज़मानत ली जा सकती है, वरना इसने तो ठानी हुई है कि इसने दुनिया का बेड़ा गर्क करना ही करना है। ये खालके कायनात ने जो कायनात बनाई है इस पर गंद डालना ही डालना है। तो मेरा ख्याल है यही काफ़ी होंगे अब गयूर अफगान बाशिंदे जिस तरह जिन्होंने मुज़ाहमत की है, और ये जनरल कयूम साहब का लुबे लुबाब भी इस कालम का यही है कि अमेरिका को मेरा ख्याल समझ लेना चाहिए अब कि इस तरह अग्रेसर हो के, इस तरह जारहियत का इत्काब करके और इंसानों का कत्लेआम करके वो अपने मकासद पूरे नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है सही साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए, और आप सब कॉलर्स का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आज के प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।